नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है शुक्रगुज़ारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्रगुज़ारी क्या है। शुक्र क्या है? ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी में लफ्ज़ शकूर उस घोड़े के लिए बोला जाता है जो थोड़ा सा चारा खाकर पूरा काम करे, और शुक्र की हकीकत ये है कि थोड़ी और मामूली चीज़ पर राज़ी हो जाना, खुश हो जाना, मुतमईन हो जाना, जो भी मिले उस पर राज़ी हो जाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुन मिनश शाकिरीन, और शुक्र करने वाले हो जाओ। अल्लाह ने कुरान में हमें इबादत के साथ साथ शुक्र अदा करने का कहा है, यानी हम जहाँ अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, वहाँ उसके साथ साथ शुक्र भी करना लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअबुदूहु वशकुरू लहू इलैहि तुरजाऊन, उसकी इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, यानी हमारी वापसी अल्लाह की तरफ है। तो फिर वहाँ जाने की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी के लिए इबादत के साथ साथ रोज़मर्रा के मामलात में शुक्रगुज़ार होना है। एक और जगह इरशाद फरमाया बलिल्लाहि फ़अबुदूकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि आप अल्लाह की इबादत कीजिए और शुक्र करने वालों में से हो जाएं। अल्लाह ने दिन रात का मकसद भी बताया कि ताकि इन निशानियों को देखकर इंसान शुक्रगुज़ार बन जाए अल्लाह के लिए। इसके अलावा कुरान में अल्लाह ताला दीगर नेमतों का भी ज़िक्र करते हैं, जैसे खाने पीने और दीगर नेमतों का और असबाब का जो उसने हमारे लिए पैदा किए हैं। इन सब चीज़ों का ज़िक्र करके अल्लाह ताला हमसे फिर शुक्र का तकाज़ा करते हैं, और हमारी तख्लीक का जो मकसद है उसमें ये भी बताया गया कि इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि उसको आज़मा कर देखा जाए कि वो शुक्रगुज़ार होता है या ना शुक्रा। यानी हम इस दुनिया में आए हैं, हमें जो कुछ मिला है वो पाकर हमारा रवैया कैसा है, क्या हम खुश होते हैं, क्या हम अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी होते हैं या नाराज़ होते हैं, शिकवे करते रहते हैं अल्लाह ताला से भी या बंदों से भी। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, बिलाशुबा हमने रास्ता दिखा दिया है उसे, हाँ वो शुक्र करने वाला बने या ना शुक्रा। ये इंसान की अपनी चॉइस है कि वो इन दो रवैयों में से कौन सा रवैया इख्तियार करता है। शुक्रगुज़ार होना एक रवैया है, एक तर्ज़ ज़िंदगी है। यानी बंदों में से दो तरह के होते हैं, एक वो जिन पर जिस तरह के हालात हों वो खुश रहते हैं, मुतमिन रहते हैं, राज़ी रहते हैं, थोड़ा भी मिले तो भी राज़ी रहते हैं और अल्लाह के शुक्रगुज़ार होते हैं। और कुछ के पास बेबहा नेमतें हैं मगर वो फिर भी शिकवे शिकायतों में लगे रहते हैं और खुश नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि शुक्र किन हालात में है, यानी कि किन किन हालात में शुक्र करना है। अगर इंसान शुक्रगुज़ार होता है, अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है, अपनी ज़ुबान से दिल के अंदर से राज़ी होता है, अच्छे वक्त में भी और तकलीफ़ के वक्त में भी शुक्र सिर्फ़ उस वक्त नहीं होता जब इंसान को कोई नेमत मिलती है, बल्कि शुक्र उस वक्त भी हो जब उससे कोई नेमत छिन जाती है या उस पर तकलीफ़दा हालात होते हैं, क्योंकि शुक्रगुज़ार इंसान उस वक्त भी ये समझता है कि मेरा रब मेरे साथ कोई भलाई का इरादा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई नेमत मिलती तो फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिमुस्सॉलिहात, अल्लाह का शुक्र है जिसके फ़ज़ल से नेक काम सर अंजाम पाते हैं। और अगर तकलीफ़ होती तो फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। और तकलीफ़ के वक्त भी जब इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है
مثلاً کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا ہو۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں سر درد سے برا حال ہے، کیا پوچھتے ہیں، کچھ حالت نہیں، اور دوسرا رویہ کیا، الحمدللہ، شکر ہے وہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ تو بندہ جب تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ کو اپنی حمد کرنا بہت پسند ہے۔ تو جب انسان ہر حالت میں حمد کے لیے کیے جاتا ہے تو اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان سے شکر گزاری کا سوال کیا جائے گا اور مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کروا کے پوچھیں گے، یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا تھا، ان کا شکر کہاں ہے؟ اور حقیقت میں جو بھی ہمیں ملا ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو، اور حساب کتاب کیا ہوگا کہ ان کو پا کر تم نے شکر ادا کیا بھی کہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے، یعنی اس کا شکر بجا لانے والے ہوں گے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان شکر گزار نہ ہو۔ اس نے انسان کو بہکانے کا ارادہ کیا، اللہ کے سامنے ظاہر کیا، اور اس نے خاص طور پر کیا کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے باقاعدہ قسم کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو ناشکری کروائے گا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسانوں کے اندر نعمتوں کا احساس چھین لے اور ہر وقت انہیں غمگین پریشان چھوڑ دے۔ جب انسان غمگین اور پریشان ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے، اور دشمن کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا دشمن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور وہ دکھی اور غمگین ہو جائے۔ تو جب بھی آپ دکھی ہوں، غمگین ہوں، تو ان نعمتوں کو یاد کر کے جو اس وقت آپ کے پاس ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ شیطان خود دراصل اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان بھی ناشکرہ بن جائے۔ اور یاد رکھیں، ناشکرہ پن نہ صرف شیطان کی پیروی ہی نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، کیونکہ جب انسان مسلسل ناشکری کرنے لگتا ہے تو جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی چھننے لگتی ہیں، اور اگر وہ نعمتیں موجود بھی ہوں تو انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ انسان کی توجہ اللہ کی نعمتوں کی طرف نہیں، اس کی مہربانیوں پر نہیں، بلکہ اس کی توجہ سراسر ان دو باتوں پر ہوتی ہے جو اسے دکھی اور غمگین کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ناشکری نعمتوں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں میں بھی شکر کی صفت کو پسند کرتا ہے، اور اس کی صفات میں بھی الشکور اور الشاکر ہے۔ الشکور لغت میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ قدر کرنے والا، یعنی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور جواب میں تھوڑی سی عبادت پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا اجر ملتا ہے، حیران، میزان کو بھر دیتا ہے اللہ، اجر و ثواب اتنا دیتا ہے، اس سے زیادہ کیا قدردانی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ایک آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو وہ آدھی کھجور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس سے زیادہ قدردانی کیا ہوگی۔ جتنا ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اگر صرف اتنا ہمارے لیے کیا جائے تو کیا اس کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ اللہ نے جو دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو جواباً ہم کر رہے ہیں وہ بہت کم ہے۔ جیسے دیکھیں، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں، 10 ہیں۔ اسی طرح اس کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قدردانی فرماتا ہے جو نعمتیں پا کر رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کی اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی کہ شکر کا کیا ہے، اسی کو فائدہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں شکر کے کیا فوائد ہیں۔ شکر گزار کو
تو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے جب لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم اور شکر گزاروں کو بھی نعمت اور فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر انسان شکر گزار ہو تو بڑے سے بڑے امتحان پار کر جاتا ہے۔ جیسے آپ بیمار ہیں اگر تو جتنی زندگی صحت میں گزاری اس کو یاد کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ انسان کے اندر جب یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو غور و فکر کی صلاحیت ملتی ہے، اللہ کے قرب کا ایک لطف نصیب ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب انسان پریشانی، غم اور ایک پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے شکوے پریشانی انسان کے اوپر چھائی رہے تو پھر انسان کا سکون لٹ جاتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان شکر گزار ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، پھر اسے اللہ کی نشانیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں، مختلف چیزوں سے وہ عبرت حاصل کرنے لگتا ہے۔ شکر گزار کا مقام بلند ہے، اس کا اجر روزہ دار کے برابر ہے، یعنی صبر والے روزہ دار کے برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جیسے بیٹھے بیٹھے انسان کا دل کبھی بھر آئے اللہ کی محبت میں اور کوئی خاص وجہ ریزن بھی نہ ہو تو وہ اگر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ صبح 100 مرتبہ پڑھے اور اگر وہ شام کو بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مخلوقات میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس قدر ثواب پایا ہوگا۔ اسی طرح الحمدللہ پڑھنا اس حدیث میں ہے، جس نے سورج طلوع ہونے کے بعد اور غروب ہونے کے بعد 100 دفعہ الحمدللہ کہا تو یہ ایسے 100 گھوڑوں سے افضل ہے جن پر اللہ کے راستے میں سوار کیا جاتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ صدقہ کرنے۔ اسی طرح اس سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ اسی طرح بول کر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ ہماری زندگی میں قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نصیحت دی، سیکھنے کا موقع دیا۔ کتنے ہی اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم عموماً کن چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، اور ان چیزوں کا ذکر کم ہی کرتے ہیں جو ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے تو اس کی طرف جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، ویسے خوش ہو کر کم ہی اس سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ دیا ہے۔ تو یہ جو دیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ملا ہے وہ اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا فضل ہوتا ہے، پھر اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ بڑی بڑی نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں، کبھی چھوٹی نعمتوں کو بھی سوچا کریں۔ ہم کروٹ بدلتے ہیں نا، کیا سب لوگ کروٹ بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کومے میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، کس قدر وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور اگر ہم آسانی سے اپنی کروٹ بدل سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور دل میں بھی ایک مسلسل شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ اسی طرح اللہ سے غافل ہونا، عبادت میں کمی کوتاہی بھی ناشکرا پن ہے، اور نعمت پا کر اور شکر ادا کرنا۔ اگر مال دیا ہے تو صدقہ خیرات کرنا، صحت دی ہے تو نوافل وغیرہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر قیام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تکبر اور اسراف سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اس کی مخلوق پر بھی خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور سجدہ شکر بھی بجا لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی تو وہ سجدہ شکر بجا لاتے۔ اسی طرح شکر کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ بنی
بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن فرعون سے غلامی سے نجات دی تھی۔ تو اس کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے بندوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ یہ حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے کہ جس میں عورتوں کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ وہ شوہروں کا شکر ادا کریں، اور جیسا کہ والدین کے لیے بھی شکر کے لیے کہا گیا، مگر شوہر کا شکریہ جو ہے وہ ہر عورت کے لیے ایک امتحان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو اپنے خاوند کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی وہ جیسا بھی ہے وہ شوہر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر دنوں بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، شادی نہیں ہوتی، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس کے ذریعے اولاد بھی دے دیتا ہے، پھر وہ کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس سے خیر دیکھی ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری کا جملہ ہے۔ نہ کرتے بھی دیکھیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہی ہے۔ جب اس کے تھوڑے اچھے معاملات پر بھی ہم شکر کریں گے اور وہ دیکھے گا کہ میری تو تھوڑے کی بھی قدردانی ہو رہی ہے، تو اس کا انسان کا دل بڑا ہوگا اور وہ اچھا کرے گا۔ اور جن کے ہم پر احسان ہیں، اگر ہم عملی طور پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ احسان کو یاد رکھیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی رضا شکر گزاری کرنے میں ہی ہے۔ قرآن میں جو سب سے پہلے اللہ نے چیز بیان کی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ گویا ہماری زندگی کا جو مقصد کہ ہم اللہ کی عبادت کریں وہ پورا ہو ہی نہیں پاتا جب تک ہمارے دل کے اندر اللہ کی تعریف اور شکر گزاری نہیں آتی۔ ایک طریقہ زبان سے اللہ کی تعریف کرنا ہے اور ان الفاظ اور کلمات کے ساتھ کرنا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اور ایک تو زبانی شکر ہے، جیسے ہم کچھ نعمت کو استعمال کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ساری وہ اس کے حکم کے مطابق اعمال میں کام آئیں۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ نعمتیں جو دی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں، یہ اصل شکر ہے۔ صرف زبانی کلامی شکر نہیں ہوتا۔ شکر کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کریں، اس لیے ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اپنا جائزہ لیں، سوچیں مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پورا جسم نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کتنا اللہ کا شکر ہے ادا کرتا ہے؟ کیا میرا جسم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ ہر حصہ کتنا اللہ کے شکر کا حق ادا کر رہا ہے؟ اور جو اللہ نے مجھے اس کے علاوہ دنیاوی نعمتیں، مال، اولاد دیا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق اعمال میں ہیں؟ کیا میں واقعہ ہی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ اور اگر نہیں تو اب سے سوچیں اور جانیں اور ان سب نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔